अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब भाइयों और बहनों और बच्चों का भी इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप, नमाज का सही तरीका। पिछले एपिसोड में हम कहां पहुंचे थे? पिछले एपिसोड में हमने अपनी नमाज शुरू कर दिए थे, तकबीर तहरीमा कह चुके थे, लेकिन हाथ बांधना बाकी था। मुझे उम्मीद है कि आपको नमाज की पूरी 6 शर्तें जो नमाज से पहले है वो अच्छी तरह से याद होगी इंशाल्लाह। क्या है वो, मैं फास्ट स्पीड में जिक्र कर रहा हूं। पहला, दुखुलुल वक्त, वक्त शुरू होना। जिस्म पर, कपड़ों पर, नमाज की जगह पर कोई गंदगी नजासत नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, तहारत की हालत में होना चाहिए, यानी बड़ी नापाकी जिसके लिए गुस्ल करना होता है और छोटी नापाकी जिसके लिए वुजू करना होता है, वो दोनों नापाकियां नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज, सतर कवर्ड होना चाहिए। 5वां पॉइंट, किबला रुख होना चाहिए। और छठी चीज, नीयत होनी चाहिए। चलिए, ये सब के बाद हमने नमाज शुरू की है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तकबीर तहरीमा आप कह चुके हैं, उसके बाद में अब बस हाथ बांधना बाकी है। रिवीजन कर रहे हैं। नजरें कहाँ होनी चाहिए? सजदे की जगह पर। नजरें यहां वहां नहीं होनी चाहिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आसमान की तरफ नहीं देखना है, सामने नहीं देखना है। कहां देखना है? मौदिया सुजूद ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि सजदे की जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें होती। वही हमारे लिए उसवा और नमूना है, वही हमारे लिए मिसाल है। हम उनके जैसा करेंगे तो ही हमारे लिए हर एतबार से कामयाबी है। तो हमने अपनी नजरें रखी सजदे की जगह पर। और तकबीर तहरीमा में हाथ कहां तक उठाना है? कहां तक उठाना मिलता है? कंधों तक उठाना भी मिलता है और कानों तक उठाना भी मिलता है, दोनों साबित है। अब उठाने के बाद हाथ बांधना। बांधने के ताल्लुक से सबसे पहली हदीस सही बुखारी में है। सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कान अन्नासु युमरूना अन यदा रजुलु यदल युमना। लोगों को यह हुक्म दिया गया था कि एक शख्स अपने सीधे हाथ को यदा का मतलब रखे, अन यदा रजुलु यदल युमना, अपने सीधे हाथ को, अला ज़िराहिल युसरा, अपने बाएं हाथ के ज़िरा, नमाज के अंदर अला ज़िराहिल युसरा, अपने लेफ्ट ज़िरा के ऊपर रखा जाए। तो ये हदीस में आ रहा है यदा यानी रखा जाए। दूसरी हदीस में हमें और डिटेल्स मिलती है। वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा वदा यदहुल युमना, उन्होंने रखा अपने सीधे हाथ को, अला ज़हरी कफ़िहिल युसरा, अपने उल्टे हाथ के पंजे, व रुज़गी कलाई, व साइदी, और आर्म्स यानी कि ये जो ज़िरा का हिस्सा है इसके ऊपर रखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हाथ तीनों के ऊपर से गुजरते हुए ऐसे रखा। इसके अंदर अल्फाज क्या है? वदा यानी रखा। आइए देखते हैं कैसे प्रैक्टिकली करते हैं। आप प्रैक्टिकली करके बताइए हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से वदा रखना है। आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने अपने सीधे हाथ को अपने उल्टे हाथ के ऊपर रखा है। यह है तरीका रखने का, फर्स्ट तरीका। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। हदीस है सुनन नसाई में सही सनद के साथ। वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इज़ा काना काइमन फी सलाती, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते, क़बदा बियमीनिही अला शिमालिही, अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ को क़बदा पकड़ते। जरा आप करके बताइए। जैसे पकड़ना, पहला तरीका हमने देखा था वदा रखना। अब आप देख रहे हैं ये इन्होंने पकड़ा है। देख रहे हैं पकड़ने का तरीका, देख रहे हैं ये 4 उंगलियां यहां से पकड़ी हुई है और ये अंगूठा यहां है, ये पकड़े हुए हैं। क़बदा कहते हैं इसे, पकड़ना। तो ये दोनों तरीके साबित है। क्या साबित नहीं है? जैसे बाज लोग क्या करते हैं, 3 उंगलियां रखते हैं, 2 उंगलियों से पकड़ते हैं। तो ये तरीका साबित नहीं है। सब के सब रखना साबित है, सब के सब से पकड़ना साबित है, लेकिन 2 से पकड़ना और 3 को रखना ये साबित नहीं है। तो मैं आप सबको उभारता हूं, आप दलील की रोशनी में अमल करें। ये 2 तरीके साबित है, यानी वदा रखना भी साबित है। अगर आप रखते हैं अपना हाथ, साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप पकड़ते हैं ये भी साबित है, लेकिन 2 से पकड़ना, 3 को रखना ये साबित नहीं है। अगर इसकी हदीस है तो कोई लाए, लेकिन हदीस इस बारे में मौजूद नहीं है। अब हम एक अहम सवाल पर आते हैं कि हाथ रखना है तो कहां रखना है, और हम सब जानते हैं कि इस बारे में कुछ इख्तिलाफ है। आइए इस बारे में हम चंद हदीसें देखें। पहली हदीस इब्न खुज़ैमा ने जमा की है सही सनद के साथ। ये हदीस को बयान करने वाले रावी है वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं सल्लैतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नमाज पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। व वदा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही, कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रखा, अला सदरिही, अपने सीने पर।
تو یہ سینے پر ہاتھ رکھنے کے تعلق سے حدیث ہمیں پہلی حدیث ملتی ہے، تو آپ کر کے پھر ایک بار بتائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وضع والی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی رکھنے والی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، علی صدرہ، سینے پر۔ تو یہ ہو گئی پہلی حدیث اس موضوع پر۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، طاؤس جو تابعی ہے وہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اس طرح کی حدیث کو مرسل کہتے ہیں، جہاں ایک تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے درمیان میں صحابی مسنگ ہے۔ عام طور پر تو یہ حدیث ضعیف میں شمار ہوتی ہے، لیکن مرسل حدیثوں کا قاعدہ ہے کہ اگر اس کا کوئی سپورٹنگ نریشن ہے تو وہ حسن یا صحیح کے درجے تک پہنچتی ہے۔ تو یہ حدیث صحیح کے درجے تک پہنچی ہے دلائل کی روشنی میں، اور ہم دیکھتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں طاؤس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ یدہ الیمنی، انہوں نے رکھا اپنے سیدھے ہاتھ کو، علی یدہ الیسری، اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر، بائیں ہاتھ کے اوپر، ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، اور دونوں کو رکھا اپنے سینے پر جب وہ نماز کے حالت میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں رکھا اپنے ہاتھ کو؟ کیا بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا سینے پر۔ تیسری حدیث اس موضوع پر ہم دیکھتے ہیں جو حلب الطائی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، کبھی اپنے سیدھی طرف سے پلٹتے، کبھی اپنے بائیں طرف سے پلٹتے، انہیں نماز پڑھانے کے بعد جو امام پلٹتے ہیں تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے پلٹتے، کبھی یعنی رائٹ سائڈ سے پلٹتے، کبھی لیفٹ سائڈ سے پلٹتے، اور پھر وہ کہتے ہیں وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَدَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، کہ اسے اپنے سینے پر رکھتے، اسے کسے؟ وَصَفَ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ، کہ یحییٰ جو اس حدیث کے راوی ہے انہوں نے کر کے بتایا، جو انہوں نے دیکھا وہ کر کے بتا رہے ہیں، وصف کر کے بتایا کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو، الٹے ہاتھ کو، فوق المفصل، مفصل کے اوپر یعنی کلائی کے اوپر، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھے، اور رکھ کر کے کیا کیا؟ یدع ہذہ علی صدرہ، یہ رکھا انہوں نے اپنے سینے پر۔ میرے بھائی میری بہنیں، اس موضوع پر میں نے تو صرف 3 حدیثیں ذکر کی۔ اگر آپ اس موضوع پر اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو شیخ کفایت اللہ سنابلی کی کتاب انوار البدر، اس میں انہوں نے سارے دلائل ڈیٹیل کے ساتھ دیے ہیں، جو کانٹرڈکٹری کچھ لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں اس کے جوابات بھی ذکر کیے ہیں۔ یہ کتاب اسلامک انفارمیشن سینٹر نے پرنٹ کیا، اس کے بعد دارالسلام نے بھی اس کتاب کو پرنٹ کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو i+ اکیڈمی میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ثابت ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دلائل کی روشنی میں اور ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے انشاءاللہ۔ یہ تھا طریقہ کہ ہاتھ ہم کہاں باندھیں اور کیسے رکھیں۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ ناف کے اوپر یعنی فوق السرہ، ناف کے اوپر، اردو کا اوپر جو ہے اس میں اوپر یعنی ابو، یعنی اس سے اوپر کے علاقے میں رکھنے کا جو ذکر آتا ہے جس حدیث میں، تو وہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن وہ ایک جنرل بات ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر میں کہوں کہ میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں، انڈیا میں جو اسٹیٹ ہے مہاراشٹر، وہاں رہتا ہوں، اور پھر میں کہوں کہ میں ممبئی میں رہتا ہوں، تو آپ مجھے ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ آپ مجھے ڈھونڈنے دوسرے شہروں میں تو نہیں جائیں گے، آپ سیدھا ممبئی میں آئیں گے۔ تو یہاں ناف کے اوپر میں کئی چیزیں ہیں، ایریا ہے، لیکن جب خاص اسپیسیفک حدیث آتی ہے فوق الصدر، تو پھر اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ صدر والی حدیث اسپیسیفک آ رہی ہے، مطلب واضح طور پر دیا ہے کہاں ہاتھ باندھنا ہے۔ ناف کے اوپر میں تو سب آ سکتے ہیں، تو یہ ہمیں اس تعلق سے بات ملتی ہے۔ اور جہاں تک سوال تحت السرہ والی حدیث کی ہے کہ ناف کے نیچے، وہ ساری حدیثیں ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، جن کے تعلق سے محدثین کا اجماع ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، مطلب وہ حدیث ثابت درجے تک، صحیح یا حسن درجے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ پہنچ جاتی تو جس طرح سے ہم نے آپ کو یہ سکھایا کہ وضع بھی مل رہا ہے، قبضہ بھی مل رہا ہے، یعنی رکھنا بھی مل رہا ہے، پکڑنا بھی مل رہا ہے، جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو کندھوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے، کانوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے، اسی طرح ہم آپ کو یہاں یہ کہتے کہ ناف کے اوپر بھی باندھنا ملتا ہے سینے پر، اور ناف کے نیچے بھی باندھنا ملتا ہے، ایسے کہتے، لیکن کیونکہ وہ حدیث صحیح سند سے نہیں ہے اور ثابت درجے تک نہیں پہنچ رہی، اسی وجہ سے ہاتھ کہاں باندھے؟ تو دلائل کی روشنی میں جو مضبوط اور ثابت شدہ بات دکھ رہی ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی۔ تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں اس موضوع پر تحقیق کریں، جو ثابت شدہ عمل ہے وہی کریے، کیونکہ فائنلی کل کوئی بھی قبر میں نہیں آنے والا۔ اگر آج آپ کسی کے پریشر میں آ کر یہ کہیں کہ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں اور ایک سنت کو چھوڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے نا آخر میں۔ تو میں آپ سب کو ابھاروں گا، ہم سارے علماء کرام سے محبت کرتے ہیں،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل سے، امام مالک سے رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس بھی پروف ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے۔ اور سارے اماموں نے یہی سکھایا کہ اگر صحیح حدیث مل جائے اس حدیث کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا، سب نے یہی سکھایا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، اس میں مسلکی تعصب سے بچ کر ہمیں زیادہ فکر یہ کرنا چاہیے کہ میری نماز کا کیا ہو رہا ہے، میری نماز میں کیا میں ایک سنت کو چھوڑ تو نہیں رہا ہوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے نماز کی شروعات میں نیت کی دل میں، ہم نے اپنی نظریں رکھی سجدے کی جگہ پر، ہم نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ باندھنے کی جگہ کہاں ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح سند سے ملتی ہے۔ ہاتھ رکھنا، ہاتھ باندھنا دونوں ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیر بلال بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد پھر بلاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم پڑھیں گے دعائے استفتاح۔ استفتاح کا مطلب ہے شروعات کی جو دعا ہے۔ اکثر لوگوں کو ثنا ہی پتا ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی یہ حدیث رکھتا ہوں جس میں وہ دعا استفتاح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی سکھایا، اور ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں، مجھے دور کر دے اے اللہ، کما بعدتا بین المشرقی والمغرب، جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے، ایسٹ اور ویسٹ میں جتنی دوری ہے، اے اللہ اتنی دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں۔ مطلب مجھے خطاؤں سے دور کر دے، مجھے گناہوں کی زندگی سے دور کر دے، مجھے گناہ کے کاموں سے اللہ تو دور کر دے۔ اب یہاں شروعات ہی ہو رہی ہے ایک ایسے ڈیکلریشن سے، ایک ایسا اعلان کر کے کہ میں گناہوں کی زندگی سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، جو گناہوں کی زندگی میں لگا ہوا ہوگا، لیکن جب وہ یہ دعا پڑھے گا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی خیال آ جائے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے دور چلے جائے، گناہوں کے راستے سے دور چلے جائے، اتنا دور ہو جائے گناہوں سے، جتنا دور مشرق اور مغرب ہے اتنا وہ دور ہو جائے گناہوں سے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی ثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، جیسا ایک سفید کپڑا گندگی سے، داغ سے پاک ہوتا ہے، اتنا مجھے پاک کر دے میرے گناہوں سے۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں، اب آگے کی زندگی میں تو ہم نے یہ کہا اللہ دور کر دے مجھے گناہوں سے، لیکن جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ میرے وہ گناہوں کو دھو دے، صاف کر دے، جس طرح ایک سفید کپڑا پورے داغوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، چمکتا ہے، اللہ اس طرح سے مجھے پاک کر دے وہ سارے گناہوں سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر کان نقطۃ سوداء فی قلبہ، دل پر ایک کالا نقطہ آتا ہے، تو اس طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ دھو دے میرے گناہوں کو، صاف کر دے، جس طرح ایک سفید کپڑا ہوتا ہے پورا صاف ہوتا ہے، اس پہ کوئی داغ نہیں ہوتا ہے، اس طرح مجھے اپنے گناہوں سے پاک کر دے۔ اور پھر تیسرے حصے میں آتا ہے اللہ مغسل خطایا، اللہ دھو دے میرے گناہوں کو بالماء والثلج والبرد، پانی سے، اولے سے اور برف سے۔ اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ سب سے جو صاف پانی ہوتا ہے وہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو پانی برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمع ہوا ہوتا ہے اور پھر پگھل پگھل کے آتا ہے، وہ سب سے صاف پانی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پانی کی شکل میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے سڑنے کے، اس کے اندر گندگی آنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن جب برف کی شکل میں ہوتا ہے تو زیادہ پیور پانی مانا جاتا ہے۔ تو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دھو دے میرے گناہوں کو، یعنی پورے مکمل اور کمپلیٹ طریقے سے اللہ تو دھو دے میرے گناہوں کو، ٹوٹل طور پر دھو دے، مطلب ایسا نہیں کہ کچھ بھی باقی رہ جائے، ٹوٹل مکمل طور پر دھو دے۔ تو یہ تین چیزیں اعلان کرنے کے بعد ہم اپنی نماز کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ دعا استفتاح ہے۔ اگر آپ کو یہ پیاری سی دعا نہیں یاد ہے، میں آپ کو ابھاروں گا کہ آپ اس دعا کو ضرور بضرور یاد کریں انشاءاللہ۔ دوسری دعا استفتاح جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے، جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر، اللہ کی تعریف، کبیرہ جو سب سے بڑا ہے، اللہ کی تعریف جو سب سے بڑا ہے، والحمد للہ کثیرا، اللہ کی تعریف بہت بے شمار تعریف، بہت ساری تعریف، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ آئیے تیسری دعا استفتاح دیکھ رہے ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، عبدہ رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کانا یجہر بہؤلاء الکلمات، یقول، وہ ان الفاظوں کو تھوڑا زور سے پڑھ لیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، تیری ہے تعریف،
तबारकस्मुका, बाबरकत है तेरा नाम, व तआला जद्दुका, तेरी शान बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय तेरे। तो आपको ये दुआ भी याद है जो मशहूर है सना के तौर पर, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप सबको उभारता हूँ कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया वाली दुआ भी याद करिए इंशाल्लाह। ये तो 3 है, इसके अलावा और भी दुआ इस्तिफ्ताह साबित है, आप एक से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। कभी क़ियामुल लैल कर रहे हैं, इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं, तो और दुआ इस्तिफ्ताह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी दुआ इस्तिफ्ताह अगर कोई इमाम पढ़े और पीछे वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो तिलावत शुरू करेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो। जब इत्मीनान से अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो और भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप शेख अलबानी की किताब सिफ़तु सलातुन नबी, जो इंग्लिश, उर्दू और कई ज़ुबानों में अवेलेबल है, आप उस किताब में देख सकते हैं इंशाल्लाह। हिस्नुल मुस्लिम जो दुआ की किताब है उसमें देख सकते हैं, या नमाज नबवी जो सैयद शफीकुर रहमान की किताब है जो इंग्लिश, उर्दू वगैरह में अवेलेबल है, उसमें देख सकते हैं इंशाल्लाह। मैं मुख्तसर तरीके से ये आपके सामने रख रहा हूँ। नमाज के ताल्लुक से और डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो वो किताबों में भी मौजूद है, आप हमारी नोट्स भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। दुआ इस्तिफ्ताह के बाद क्या करना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील कुरान की आयत है, सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 98, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। और अब हम कुरान की तिलावत करने वाले हैं। कुरान की कौन सी सूरह की? सूरतुल फातिहा की तिलावत करने वाले हैं। तो जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से, ये अल्लाह का हुक्म है। और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिकल अमल भी हमें मिलता है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिनल लैल, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क़ियामुल लैल के लिए खड़े होते तो वो कहते सुम्मा यक़ूल अल्लाहु अकबर कबीरा सलासन, अल्लाहु अकबर कबीरा 3 बार कहते, और फिर कहते अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं जो सुनने वाला और जानने वाला है शैतान मरदूद से, मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। इसका मतलब क्या है? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से, मिन हमज़िही उसके पागलपन से, व नफ़ख़िही उसकी शायरी, उसकी पोइट्री से, व नफ़्सिही उसके गुरूर से। तो ये हमज़िही व नफ़्ख़ी की अलग अलग शरह, अलग अलग कॉमेंट्री हमें मिलती है। शैतान के अलग अलग हथकंडे हैं, आपको और मुझे हराने की जो कोशिश करता है, अपने गुनाह के गुमराही के रास्ते पर ले आने की कोशिश करता है। तो हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं शैतान मरदूद से। तो ये लॉन्गर वर्जन है, यानी ये भी कहना साबित है जैसा कि आपके सामने हदीस है। और अगर आप शॉर्ट में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें, यह भी साबित है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ने से पहले हमें अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, लेकिन हकीकत यह है दुआ इस्तिफ्ताह पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में अऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह कहेंगे और फिर तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्या है? बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह कहना है, इस बारे में तो कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ एक मौजू पर है कि बिस्मिल्लाह तिलावत से पहले जोर से पढ़ेंगे या खामोशी से पढ़ेंगे। इस मुतालिक मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूं जो सही मुस्लिम में है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी है, और ये हदीस से मसला पूरा वाज़ेह और क्लियर हो जाता है। वो कहते हैं सल्लैतु खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, व अबी बकर, अबू बकर के पीछे पढ़ी, व उमर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे, व उस्मान, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पढ़ी। फ़कानु यस्तफ्तिखूना बि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सब के सब शुरुआत किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। ला यज़कुरूना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं कहा करते थे। फी अव्वली क़िराअतिन वला फी आखिरिहा, ना शुरू के पहली क़िराअत में ना दूसरी क़िराअत में। पहली और दूसरी से मुराद ये भी हो सकता है कि पहली तिलावत जो सूरतुल फातिहा है और दूसरी तिलावत जो दूसरी सूरह हम पढ़ते हैं, या पहली तिलावत जो पहली रकात में है या दूसरी तिलावत जो दूसरी रकात में है, यानी दोनों के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहा करते थे। तो ये एक बहुत मजबूत दलील है। उन सब के पीछे आप और मैं, हमने तो नमाज नहीं पढ़े, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़े, और उन्होंने बयान किया कि किस तरह से वो लोग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जोर से नहीं कहा करते थे। तो यहाँ पे ये दलील की रोशनी में ये बात ज़्यादा मजबूत दिख रही है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खामोशी से पढ़ा जाए और इमाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे,
اور یاد رکھیے اس بارے میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں درج ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے علماء اکرام نے اس حدیث کی روشنی میں اسے رکن کا درجہ بتایا ہے۔ جو نماز کے ارکان ہیں نا، پلرز، جیسے پلر نہ ہو تو بلڈنگ کیا ہو جائے گا؟ بلڈنگ ہی گر جائے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر پلر نہ ہو تو لا صلاۃ، نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کے بعض ارکان ہیں، اور یہ تیسرا رکن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلا رکن کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ، جو اللہ اکبر کہہ کر ہم نے نماز سٹارٹ کی، وہ رکن کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرا رکن کیا تھا؟ قیام، کھڑے ہونا۔ اور تیسرا رکن جو آ رہا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس بارے میں ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس کے اندر اس نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا، وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی نماز پڑھے جس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا گیا تو وہ نماز کیسی ہے؟ ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نہیں ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سٹرکٹ فرمان ہے اس موضوع پر، تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ فقیل علی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی سوال پوچھا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کہا گیا ان نکون وراء الامام، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو فقال اقرأ بها فی نفسک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو اس حالت میں خاموشی سے اپنے اندر ہی اندر پڑھ لیا کرو۔ اس بارے میں ایک بہت ہی واضح حدیث ہے جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، فثقلت علیہ القراۃ، ان کے لیے قرات تلاوت بھاری ہونے لگی، فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے امام کے پیچھے تلاوت کرتے ہو، قلنا نعم حظا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہاں ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، قال لا تفعلوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے لیے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ایک واضح دلیل ہے، فجر کی نماز تھی یعنی لاؤڈ نماز تھی، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے، دوسری سورہ بھی پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹ کر کے نماز کے بعد کہا کہ کیا تم اپنے امام کے پیچھے تلاوت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کرو، مطلب تلاوت مت کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کی، کیونکہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں باقی جو تلاوت ہے وہ تلاوت جو امام کر رہے ہیں وہ پیچھے والوں کی بھی تلاوت ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی واضح حدیث یہاں موجود ہے۔ میں جانتا ہوں اس موضوع پر بہت سارے لوگوں کے کئی اشکالات ہوتے ہیں، کئی ڈاؤٹس ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ابھاروں گا کہ آپ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب جزء القراءۃ، اس کتاب کو پڑھیں، اس کا اردو ترجمہ اور تشریح نصر الباری کے نام سے چھپی ہے جو شیخ زبیر علی زئی نے لکھی ہے۔ آپ اس کتاب کو iPlus اکیڈمی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب اس موضوع پر بہت ضروری ہے، توضیح الکلام، جو شیخ ارشاد الحق اثری نے لکھی ہے، اس کتاب کو بھی آپ iPlus اکیڈمی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اے اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمت کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔
میرے بھائیوں میں بہنیں، دل و جان سے ہر بار معنی سمجھتے ہوئے ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت ہمیں ہر لمحہ ہر سیکنڈ چاہیے۔ اگر ہمارا ہدایت کا سپلائی کٹ ہو گیا تو وہاں پر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہمیں آکسیجن چاہیے سانس لیتے رہنے کے لیے۔ ہدایت دو ٹائپ کی ہے، ایک ہے صحیح راستہ پتہ چلے، اور دوسری ہدایت ہے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہیں، ہمیشہ دل سے چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد ہمیں آمین کہنا ہے، اور اگر ہم امام کے ساتھ ہیں تو آمین بلند آواز میں کہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین، جب وللضالین کہتے قال آمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے، ورفع بها صوتہ، اور اس کے ساتھ ان کی آواز بلند ہوتی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، فامنوا، تو تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ وہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو پھر اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی امام جب آمین کہیں تو ہم بھی آمین کہیں، ظاہر سی بات ہے امام آمین کہے گا تو ہمیں سنائی دے گا، یعنی کہ بلند آواز میں، اور ہم بھی آمین کہیں گے، یعنی امام کے ساتھ ہماری بھی آواز بھی بلند ہوگی، اور ہماری آواز اگر ہمارا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ اگر مل جائے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور ہماری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اور میرے بھائی میری بہنیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، تو اس چیز کے اندر ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے، اس چیز میں ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ اور اس بارے میں آپ کو ایک تیسری حدیث بتانا چاہتا ہوں جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، جس میں آتا ہے عطا اور ابن جریج جو دونوں تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا عبداللہ ابن زبیر کے تعلق سے، صحابی رسول ہیں وہ، ان کے تعلق سے پوچھا گیا، اکان ابن زبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کیا سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ آمین کہتے؟ تو انہوں نے کہا قال نعم ویؤمن من وراءہ، اور جو ان کے پیچھے تھے وہ سب بھی ساتھ میں آمین کہتے ہیں، حتی ان للمسجد للجا، یہاں تک کہ پوری کی پوری مسجد گونج اٹھتی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسجد تب گونجے گی جب بہت سارے نمازی ایک ساتھ میں آمین کہیں گے۔ ایک اکیلا اگر شخص ہے تو وہ اکیلا تو پوری مسجد کو گنجا نہیں سکتا، تو سب کے سب لوگ آمین کہیں گے، بلند آواز میں کہیں گے، مسجد آٹومیٹکلی گونج جاتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو یہ سنت پتہ نہ ہو تو انہیں بتانا چاہیے۔ یہ حدیثیں آپ کی اسکرین پر ہے، اس کی نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اس موضوع پر اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں، سارے دلائل دیکھنا چاہتے ہیں، تو شیخ زبیر علی زئی کی کتاب ہے القول المتین فی الجہر بالتامین، آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اردو میں کتاب موجود ہے، i+ اکیڈمی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ علم کے راستے پر چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت اور صحیح راستہ طلب کرتے رہیں، جو صحیح راستہ ہے ہمیں سمجھ میں بھی آئے اور اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق بھی ملتی رہے۔ آپ یہ موضوع پر تحقیق بھی کریں، نوٹس بھی ڈاؤن لوڈ کریں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے کہ دعا استفتاح یاد کریں ترجمے کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں اور اپنی نماز کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبد الغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔